बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और ये रमज़ान स्पेशल का कुतुब ऑनलाइन आपके लिए। और 10 रमज़ान का आज का दिन जिसमें मैं ज़िक्र करूँगा आपसे उन 2 ख्वाबों का जो 2 हमारी माओं ने देखा, और दोनों माओं के जो वक्त है देखने का ख्वाब बड़ा मुख्तलिफ है और बड़ा फ़ासला है, लेकिन दोनों की ताबीर जो है वो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि वो किस तरह एक या किस तरह मुख्तलिफ है। लेकिन आज पहले इस मौजू पे बात करने से पहले मैं ज़िक्र जो है वो सैयदा खतीजा का करना चाहता था आज, और उनके क्योंकि वसाल का दिन है। हमारे साथ हिशाम इलाही भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम हिशाम भाई। हमारे साथ अल्लामा उसैदुर रहमान साहब है, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली। और हमारे साथ कराची से इंशाअल्लाह मुफ्ती ज़ुबैर होंगे। लेकिन इन ख्वाबों का जिक्र करने से पहले रुबाब कंवल है हमारे साथ, जिनकी नातें और मनकबतें आप हमेशा सुनते हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इब्तदा करते हैं रबाब से और इनके कलाम से। जी रबाब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। शऊर व फ़हम से यूं मावरा खदीजा है। शऊर व फ़हम से यूं मावरा खदीजा है। बुलंदियों के लिए इर्तिहा खदीजा है। और ये घर है दुनिया में सबसे बड़ा किस घर में। ये घर है दुनिया में सबसे बड़ा किस घर में। अली हुसैन व हसन मुस्तफ़ा खदीजा है। और बतूल की ये फजीलत, बतूल की ये फजीलत वो है हुसैन की माँ। बतूल पाक की भी वालिदा खदीजा है। वो आसिया के सारा के वो हवा मरियम सभी की राह बरो पेशवा खदीजा है। और है ला इलाहा के पीछे हमारे प्यारे नबी। है ला इलाहा के पीछे हमारे प्यारे नबी। मेरे नबी का मगर हौसला खदीजा है। और है उनके कदमों में जन्नत रबाब कंवर की। है उनके कदमों में जन्नत रबाब कंवर की। के मोमिनीन की माँ सैयदा खदीजा है। के मोमिनीन
सैयदा खदीजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या खूबसूरत कलाम और क्या खूबसूरत इस मौके के ऊपर आपने कलाम की ये सिलेक्शन की है। अल्लाह ताला रबाब आपको सलामत रखे, ज़िंदा रखे और आप इसी तरह लोगों के दिल जो है वो जीतते रहें। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ने ख्वाब देखा और ख्वाब में उन्होंने 2 चाँद जो हैं वो अपनी झोली में आते हुए देखे और वो इसकी ताबीर पूछने के लिए अपने वालिद के पास गईं। तो देखिए, बहरहाल वालिद तो वालिद ही होता है, लेकिन अम्मा आयशा का जो मकाम है वो उम्मत की माँ का है, इसलिए वो एक अदब का रिश्ता भी बाप के साथ साथ जो है वो भी अपनी जगह मौजूद है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा कि आप बताइए। तो हज़रत अम्मा आयशा ने कहा कि मुझे लगता है कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि औलाद नरीना अता फरमाएगा। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है वो खामोश रहे और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ और उनको उनके हुजरे में मदफन किया गया तो हज़रत अबू बकर ने आके कहा अपनी बेटी से, अब अंदाज़ देखिए क्या नफीस अंदाज़ हज़रत अबू बकर का, कहा बेटी अब तो दूसरे चांद का इंतज़ार कर। एक चांद तो आपकी गोद में आ गया समझे, अब दूसरे का इंतज़ार कर। अम्मी आयशा के घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मदफन है। और अब इस रवायत को ज़रा पीछे ले जाइए। सैयदा खदीजा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह से पहले ख्वाब में देखा कि चाँद जो है वो आसमान से टूटा है और वो टूट के गिरा है और इनके आंगन में आया है। तो आप हज़रत वर्का बिन नौफल के पास गई और उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए ये क्या गुमान, लोगों का क्या गुमान होता है, अगर इंसान का अकीदा ठीक हो तो अल्लाह ताला फहम भी कैसा खूबसूरत देता कहता है। आपने कहा कि तुम्हारे जो निकाह है, हालांकि कोई उम्मीद नहीं थी उस वक्त तक और अभी तक कोई वास्ता कारोबार में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14वीं के चांद थे ज़ाहिर, इस पे तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ये जो आपने बात की है ना कि अम्मी खदीजा का इंतखाब के ताबीर भी किससे पूछनी है, यही अमल उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके हज़रत वर्का बिन नौफल की अब वहाँ पे दुआ की देखिए कैसी थी, क्या कहते हैं। हाँ, अगर मैं उस वक्त होता तो मैं आपका साथ देता। बिलाल भाई, और ये जिक्र कर रहे हैं किस चीज़ का, जबकि लोग आपको निकालेंगे आपके अपने शहर से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने कहा एक वक्त ऐसा आने वाला है कि जब आप ही के कुंबे और कबीले के लोग आपको निकाल देंगे। तो रसूलुल्लाह ने कहा मेरे ही कुंबे के कबीले के लोग, कहा हाँ, जिसके ऊपर भी आज तक ये फरिश्ता आया है उसके साथ यही सलूक किया जाता है और मैं अगर जिंदा हूँगा मैं आपकी मदद करूँगा। बिलाल भाई, सबसे पहली बात ये तो वही की इब्तिदा रूफ है, उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन अम्मी खदीजा की जो एक बहुत बड़ी फजीलत है ना, बहुत बड़ी फजीलत जिसको हम समझते हैं कि कमाल है। माँ खदीजा एक दिन सालन का एक बर्तन उठाए हुए आ रही थी तो जिब्रील अमीन आसमान से आए, रसूलुल्लाह के पास आके बैठ गए और कहने लगे वो आ रही हैं खदीजा, उनको अल्लाह का, जिब्रील अमीन का और आपका सलाम पहुंचाइए, यानी तीनों की तरफ से सलाम। और माँ खदीजा को सिर्फ ये नहीं कहा कि सलाम पहुंचाइए, और साथ में एक जन्नत में मोतियों के ऐसे महल की बुशारत दीजिए जिसमें ना शोर होगा ना गोगा होगा, अमन होगा और अमान होगा। इसकी क्या वजह है? मुहद्दिसीन ने बयान किया माँ खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंगन में कभी भी शोर गोगा नहीं किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी आए हैं उनका सहारा बनी है, उनको पुरसा दिया है, तो अल्लाह ताला उनको पुरसा भेज रहा है आसमान की बुलंदियों से। और अम्मी खदीजा की फिकाहत का आप अंदाजा करें, आपने क्या खूबसूरत नुक्ता निकाला। और फकाहत जो वो रसूल के लिए करती थी अल्लाह वही उनको जन्नत में। और फकाहत का अंदाजा करें, जब उन्होंने जवाब दिया ना तो अल्लाह को सलाम का जवाब नहीं दिया, कहा वो तो सलाम ही है, आपके ऊपर और जिब्रील अमीन के ऊपर सलाम हो। और माँ खदीजा का एक लक़ब जो ताहिर है उसके हवाले से बिलाल भाई ये देखे, ये एक बड़ी सोचने की बात है कि कुरैश मक्का और कुफार मक्का ज़माना जाहिलियत में भी ऐसे लोग थे जो बुत परस्त नहीं थे। बिल्कुल। माँ खदीजा और हज़रत अबू बकर उन दो लोगों में शामिल है जिन्होंने ज़माना जाहिलियत में भी कभी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं की। एक और का भी जिक्र करूंगा अभी थोड़ी देर में मैं आपके साथ। क्या बात है। ज़ुबैर भाई आप साथ हैं। ज़ुबैर भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ुबैर भाई जिक्र हो रहा है अम्मा खदीजा का और वो खातून जिसको कि अल्लाह ताला ने और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सलाम भेजा, और जब ये पढ़ते हैं तो यकीन कीजिए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपसे दरख्वास्त होगी कि थोड़ा सा इस बात को वाज़े फरमाइए कि आपकी कारोबारी ज़िंदगी आपके वालिद के इंतकाल के बाद वो फ़हम आपका कि आपने चंद माह में सिलेक्ट कर लिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने अपने कारोबार में शराकत कैसे करवानी है, कैसे भेजना है, और वो 3 माह के में तकरीबन 3 माह 25 दिन का शायद वक्फा है जिसमें कि आपने फिर प्रपोजल भी किया। एक कारोबारी फ़हम सैयदा खदीजा का और एक जो दुनियावी फ़हम है जिसमें कि
کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مثال کے طور پہ کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. جب وہ خوف میں تھے اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. آپ تو یتیموں کی مدد کرتے ہیں, آپ تو غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں. یہ فہم جو پسندی ہے میری ماں سیدہ کی, اس پہ توجہ کیجیے گا. دیکھیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ افضل خاتون ہیں, اور آج کے دور میں کسی حکمران کی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون اول ہیں, تو حضرت خدیجہ کے بارے میں یہ جملہ سننا چاہیے کہ وہ دراصل اسلام اور ایمان میں خاتون اول ہیں. وہ اسلام اور ایمان کیا بات ہے, سبحان اللہ, اچھی بات کی. اللہ نے ان کو دین اسلام کے اندر اولیت کا مقام بلند عطا فرمایا, اور ان کا ذہن تجارتی یا کاروباری تو تھا, مگر تجارتی اور کاروباری کے ساتھ ساتھ رفاہی تھا, سماجی تھا, فلاحی تھا, لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ تھا. جہاں حسن کے اندر, جہاں علم و فہم کے اندر یہ دیگر تمام خواتین کے اندر ممتاز مقام پر تھی, وہاں پر یہ کاروبار کے اعتبار سے, حلال رزق کے اعتبار سے بھی مقام بلند پر تھی. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ان کا جو مقام تھا اور دنیاوی فہم جو تھا یہ کمال تھا. یہیں سے بات شروع کروں گا, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, ایک بریکنگ نیوز کے لیے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو کاپی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, جو کانٹینٹ کاپی لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ بھی بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہیش ٹیگ, آپ کو پتہ ہے نا جو سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں, ہیش ٹیگ جو بھی چاہیے. بڑا خوبصورت لائن ہے یہ چاہیے نے اور سما نے مل کے یہ ایک گفٹ ہیمپر, جس کی کم از کم قیمت جو ہے وہ 15 سے 20 ہزار روپے ہے, یہ ان لوگوں کو دینا ہے جو میرے اس سوال کا جواب آج ہمارے ٹیلی فون نمبر جو چل رہے ہیں, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, جس پہ بھی چاہیں ہمیں ریچ کر کے دے سکتے ہیں. اور اگر لوگ صحیح جواب زیادہ ہوئے تو پھر اس میں قرآن دازی کریں گے. جناب اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو غلامی سے آزاد کروایا. یہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے. اس ہستی کا نام بتائیے جنہوں نے حضرت بلال حبشی کو غلامی سے آزاد کروایا. اگر اس کے درمیان میں آپ گوگل کرتے ہوئے وہ واقعہ بھی سارا پیچھے پڑھ لیں گے تو آپ کو اور لطف آئے گا. اس سوال کا جواب اس پروگرام کے آخر میں صحیح جواب کا جو اناؤنسمنٹ ہے وہ انشاءاللہ کروں گا. حضور اقدس بڑے دل کی اتھر گہرائیوں سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے, سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کیا, قبول کیا اور نکاح ہوا. ایسا ہی ہے. اب یہ جو نکاح کی سنت ہے, باقاعدہ سنت نکاح کی جو ہے, یہ تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اماں خدیجہ سے لے سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں لڑکا پرپوز کیوں کر رہا ہوتا ہے, جبکہ اگر سنت دیکھی جائے تو خاتون کی طرف سے استغاثہ آنا چاہیے. دیکھیں بلال بھائی, پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نام صحیح لیا ہے, خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل ہیں. بے شک ہیں. ان کی عبادات دیکھ لیں, ان کے اخلاقیات کو دیکھ لیں, ان کے معاملات کو دیکھ لیں, فہم کو دیکھ لیں, ان کے فہم کو دیکھ لیں, شعور کو دیکھ لیں, تفکر کو دیکھ لیں, تدبر کو دیکھ لیں, ان کی تجارت کو دیکھ لیں, اور یہ جو آپ اور اس ماحول میں دیکھ لیں. جی, اور اس ماحول میں دیکھ اس لیں. ماحول میں اور ان کا جو نکاح کا پیغام جو بھجوانا ہے, اصل میں ان کو 2-3 جگہ سے پہلے پیغام آ چکا تھا, لیکن ان کی جو خواہش پہلے تو تھی, لیکن جب وہ میسرہ نے آ کے بتایا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تاجر ہیں, صادق ہیں, امین ہیں, اور وہ جو ساری چیزیں بتائیں نا کہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر منافع زیادہ لیا انہی کرداروں کی وجہ سے. تو اسوہ حسنہ کو دیکھ کر 2 روایتیں اس میں ہیں. ایک تو یہ ہیں کہ خود انہوں نے اپنی بہن کو کہا, اور دوسری روایت میں ایک اور بھی نام آتا ہے طبقات ابن سعد میں. یہ دونوں روایتیں ہیں. بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ان کا عقد ہوا نا, تو اس نکاح کے اوپر انہوں نے خوشی کا اظہار یوں کیا, اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا, اور اپنی ساری جو دولت تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر جا کے نچھاور کر دی. کیا بات ہے, خدا کی قسم, کیا روایت ڈالی ہے ماں نے. تو دیکھیں نا وہ رول ماڈل جو میں کہہ رہا ہوں نا, خواتین اسلام کے لیے رول ماڈل ہے. آپ چھوٹی سی یہ میں ایک واقعہ بھی سناتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلڑا بہت بھاری ہے. دیکھیں پلڑا بہت بھاری ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امی عائشہ صدیقہ نے کہا, یا رسول اللہ ابھی بھی آپ کو یاد ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دور یاد کروایا. ابھی تو آتا ہوں تو نذرانے آتے ہیں, بکریاں, بیڑیں اور سارا اونٹ آتے ہیں,
اور خدیجہ اس دور میں میرے ساتھ تھی جب میں گھر سے نکلتا دین اسلام کی تبلیغ کرتا، مشرکین و کفار پتھر برساتے تھے لوگ، یعنی مصائب کی انتہا تھی۔ اس دور میں خدیجہ میرے ساتھ تھی، وہ وفادار تھی، میں وفادار، میں اسے کیسے بھول سکتا کیسے ہوں؟ بھول سکتا ہوں؟ اور یہ نہ بھولنے کی جو وجہ ہے نا، اس میں غور کیجئے کہ اما عائشہ بھی اس بات کو کئی دفعہ راوی کرتی ہیں کہ جب ان کی بہن یا ان کی کوئی جاننے والی یا کوئی سہیلی آ جاتی، یہ ان کو بھی ہدیہ بھجواتے تھے، ان کو بھی کھانا بھجواتے تھے، اور ان کو دیکھ کے آپ خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ یہ محبت کرنا بھی سنت ہے نا۔ اس میں بلال بھائی ایک بات میں اور ایڈ کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جس دن بھی شوربہ بنتا تھا آپ کہتے ہیں پانی بڑھاؤ اور خدیجہ کی سہیلیوں کے گھروں میں سامنے بھجواؤ۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ میں ایک عورت آئیں، کافی دیر گفت و شنید ہوتی رہی، تو حضرت عائشہ کہتی میں حیران ہو گئی یہ کون عورت ہے، اتنی لمبی تفصیلی ملاقات۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم مکہ مکرمہ میں تھے تو یہ ہمارے گھر آیا کرتی تھی، یہ خدیجہ کی سہیلی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کی جو سہیلی ہے اس کا بھی احترام یہ بتایا۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں رول ماڈل ہے۔ آج ہمیں اپنی جو بیویاں ہیں ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کے ساتھ بھی اسوہ حسنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ادب اخلاق جو اور ہے۔ اخلاق۔ جی میں وقفے پہ جاؤں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ عرض کرتا چلا جاؤں، یہ ہاتھ باندھ کے ساروں کے لیے حضرت آپ کی اجازت سے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسندیدہ شخصیت کون سی ہے، تو آپ نے کہا عائشہ۔ تو پھر پوچھا کہ نہیں ہم تو مردوں میں سے پوچھ رہے تھے، تو آپ کہہ دیتے حضرت ابو بکر؟ نہ، کہا عائشہ کے والد۔ یہ وہ وقت ہے جب لوگ اونرشپ نہیں کرتے تھے، اور میرے رسول کی جو نسبت تھی وہ اپنی بیوی تھی۔ یہ اخلاص جو میرے نبی نے پیش کیا، اس پہ آ کے بات کرتے ہیں ابھی۔ ہیش ٹیگ جو بھی چاہیے اور سما نے مل کے یہ پیکج بنایا، اور اس سوال کے جواب میں آپ کو پیکج ارسال کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سوال یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو غلامی سے کس نے آزاد کرایا؟ اس میں ایک لفظ اگر ایڈ کر دوں تو آپ کو پتہ چل جائے گا، لیکن آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ ہماری ٹیلی فون لائنز پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، جس پہ بھی چاہیں قرآن اندازی کریں گے اور صحیح نام آپ تک پہنچائیں گے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں نیکی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، لیکن یہ صرف نام ہے، چھوٹی سی نیکی۔ السلام علیکم، چھوٹی سی نیکی کے ساتھ میں ہوں فرائے کراش۔ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے، ویسے ہی لوگ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایسی جگہیں، ایسے لوگ دکھائیں جو نیکی کا کام کر رہے ہیں، اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی سنوار رہے ہیں۔ تو اس وقت ہم موجود ہیں فاؤنٹین ہاؤس میں، یہاں پر بہت سی خواتین میرے ساتھ موجود ہیں، کلرز کیے جا رہے ہیں، مختلف ڈرائنگز بنا کر، تو ان سے میں بات کرتی ہوں، جانتی ہوں یہ کب سے یہاں ہیں اور ابھی یہ کیا بنا رہی ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ کیا بنایا آپ نے؟ میں نے کلر کیا ہے سپیرو میں۔ سپیرو آپ نے ہی بنائی ہے؟ سپیرو فاطمہ نے بنا کے دی۔ آپ کب سے یہاں پر ہیں؟ مجھے 4 سال کا عرصہ ہو گیا۔ بڑے بھائی، چھوٹے بھائی اور بڑی بہن، وہ 3 عید کے دوسرے تیسرے دن مجھے ادھر چھوڑ گئے۔ آخری مرتبہ کب ملے تھے آگے بھائی؟ تقریباً میرے خیال میں 1-2 سال کا عرصہ ہو گیا ہوگا۔ آپ کب سے یہاں رہ رہی ہیں؟ میں تو یہاں 15 سال سے رہ رہی ہوں۔ 15 سال سے آپ یہاں پر ہیں، تو لے کے کون آیا تھا؟ مجھے میری فیملی چھوڑ گئی تھی یہاں پہ، میرے پیرنٹس چھوڑ کے گئے تھے یہاں پہ، تو میں 1 سال کے بعد ڈسچارج ہو گئی تھی، لیکن مجھے لینے کوئی نہیں آتا۔ اچھا، 15 سال ہو گئے، کوئی اس دوران کوئی نہیں لینے آیا۔ ڈاکٹر عمران صاحب ہیں جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی میں خواتین سے بات کری تھی، کچھ کو میں نے بہت سال پہلے یہیں دیکھا، لیکن ان کو یاد بھی نہیں کہ کب سے یہاں ہیں، کتنے عرصے سے آپ لوگ ان کی خدمت کر رہے ہیں؟ چند ایسے اداروں کا نام میں لوں کہ پاکستان اس پہ پراؤڈ فیل کر سکتا ہے، تو فاؤنٹین ہاؤس جہاں آپ کھڑی ہیں اس پہ پراؤڈ فیل کر سکتے ہیں۔ 330 فاؤنٹین ہاؤس ہیں پوری دنیا میں، لیکن پاکستان کا جو فاؤنٹین ہاؤس ہے بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ فاؤنٹین ہاؤس ہے۔ اس کی وجہ یہ لوگوں کی مدد سے چلنے والا ادارہ ہے کہ جتنی تیزی سے سائیکیٹری کی النس پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، تو یہ تو پوری دنیا میں امپیکٹ اس کا ہے، اور اس وقت دنیا میں ہر 4تھا آدمی جو ہے اس کو سائیکیٹری کی بیماری ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ نفسیاتی بیماریاں بہت تیزی سے پھیلتی ہیں، اور فاؤنٹین ہاؤس جیسے ادارے جو ہے نا ان کی سپورٹ کی اور ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس جانب توجہ دینی چاہیے، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آئندہ پھر چھوٹی سی نیکی میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी अगर आप गौर करें तो अरब्स के अंदर जो अपनी क्लासिफिकेशन है कबीलों की वजह से वो बड़ी अहम है। आज भी उनके कबीले बड़े अहम हैं और कबीलों की वजह से ख़ानदान पहचाने जाते हैं। कुरैश बड़ा कबीला है और इसके अंदर जो बनु उमैया है ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे आज के ज़माने में कोई बहुत बड़े डेवलपर्स का एक फैमिली हो या बहुत बड़े बैंकर्स का एक, ये अलीट इकोनॉमिकल एक अपलिफ्टेड क्लास है। और इसमें एक ऐसा शख्स हो जिसकी उम्र सिर्फ 34 ईयर्स हो और उसके ऊपर ना कोई शहादत हो कि वो बुत परस्त है, ना शहादत हो कि उसने कभी शराब को हाथ लगाया है। लेकिन ऐसी शख्सियत जो है वो पहला ही साल है अभी नबूवत का, तो अपनी एक खाला के पास जाते हैं, हज़रत सौदा के पास, और उनसे सुनते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ क्या है। लेकिन जब ईमान कबूल करते हैं तो वो किसके कहने पे करते हैं? हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के कहने पे करते हैं। और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ जब लेकर जाते हैं तो नबी पाक हज़रत उस्मान गनी का हाथ पकड़ के कहते हैं कि आपको जन्नत की बशारत हो। हुजूर अक़दस, मैंने पढ़ा है इस रवायत को कि आपके जो चचा हाकिम बिन अबल आस थे, हाकिम बिन अबल अब्बास जो हैं उन्होंने बाकायदा पकड़ के इनको बांधा और मारा करते थे कि तुम ईमान ना लेके आओ। इसका मतलब कि हज़रत उस्मान गनी के पास जो माल था वो ख़ानदानी के अलावा अपना ज़ाती कारोबारी था जिसकी वजह से। लेकिन इस बात पे तवज्जो कीजिए कि इतनी अमारत के बावजूद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुसूसियत बताई हज़रत उस्मान गनी की वो किसी और की नहीं है, और वो क्या है? हया। सबसे ज़्यादा हया वाला। क्यों? बिलाल भाई, बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हया वाला उस्मान है। और हज़रत उस्मान ने खुद कहा था कि मैंने ज़माना जाहिलियत में शराब नहीं पी और किसी औरत के साथ ताल्लुक ज़माना जाहिलियत में कायम नहीं किया। और जो आपने बैत की बात की ना, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा तो मेरे ज़हन में कुरान की वो आयत आ गई कि ये वो हाथ है कि जिसके ऊपर जब आपको पता है बैत रिजवान सारे सहाबा को जन्नती होने का इजाज़ मिला तो इनकी अफवाह फैली थी कि ये शहीद हो गए हैं, तो सारे सहाबा ने रसूलुल्लाह के हाथ पे बैत की। जहाँ तक बिलाल भाई हया का ताल्लुक है ना, एक बड़ा ज़बरदस्त वाक़या साहसिता में मौजूद है और हदीस की मुस्तनद किताबों में बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक वाक़े की तरफ इशारा करता हूँ। अम्मी आयशा बयान करती हैं कि मैं अपने घर में बैठी हुई हूँ, अबू बकर आए, रसूलुल्लाह लेटे हुए हैं, आराम से लेटे रहे, अब उमर आए, लेटे रहे, गपशप होती रही। जैसे ही पता लगा उस्मान आ रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम सीधे हो गए और तहमत भी सीधी की, कपड़ों को भी सीधा किया। तो अम्मी आयशा ने कहा ये तकल्लुफ मैंने अबू बकर और उमर के लिए नहीं देखा, तो उस्मान के लिए क्यों है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा, जिस बंदे से रब हया करता है मैं मोहम्मद उसकी हया ना करूं। और फिर बिलाल भाई अबू मूसा अशरी की जो हदीस है उसके अंदर हज़रत अबू मूसा अशरी कहते हैं कि एक बंदा आया, रसूलुल्लाह ने कहा जाओ दरवाज़ा खटकेगा, जो आएगा उसको जन्नत की बुशारत देना। हज़रत अबू बकर आए, फिर उमर आए, और तीसरी मरतबा का जो आएगा अब उसको भी जन्नत की बुशारत देना, लेकिन साथ एक आजमाइश की बुशारत भी देना। और एक बात मैं आपको हैरानकुन बताऊं, मुहद्दिसीन ने हज़रत उस्मान के हवाले से बिलाल भाई, हज़रत अबू बकर भी जन्नती की बुशारत है, उमर की भी, अली की भी, अशरा मुबशरा की भी, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जिनको जन्नत की बुशारत मिली है ना वो हज़रत उस्मान है। किस तरह? ओहद के ऊपर खड़े हैं और कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, इसके ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। और फिर हज़रत उस्मान के बारे में बिलाल भाई जो बड़ा मारूफ वाक़या है जो हमारे ईमान को तक़वियत पहुंचाता है वो क्या है? किसी शायद सहाबी को और को भी मिली होगी, लेकिन ये अल्फाज देखे, नबी करीम ने कहा आज इस्लाम को पैसों की ज़रूरत है, कौन है जो 100 ऊँट देगा? उस्मान खड़े हुए कहा देता हूँ। रसूलुल्लाह ने कहा मैं तुझे जन्नत की बिशारत देता हूँ, बैठ जा। फिर कहा कौन है जो 100 देगा? 7 मरतबा ऐलान किया, 7 मरतबा हज़रत उस्मान खड़े हुए। फिर ऐलान किया, हज़रत उस्मान दिनार की थैली लेके आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दिनारों से ना खेलने लगे और एक जुमला कहा, मा ज़र्रा बिना फ़ाना मा अमिला बादल यौम, ऐ उस्मान अल्लाह की कसम आज के बाद तू कोई भी अमल ना करे, तू जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो जाएगा। और सहाबा को मुखातिब होकर कहा फितने के दौर में अमीन का साथ देना, इनका एक लक़ब अमीन है। सहाबा ने पूछा अमीन कौन? कहा वो जा रहा है। तो सहाबा ने बाकायदा जाके हज़रत उस्मान को पकड़ा और उनका मुंह रसूलुल्लाह की तरफ किया, ये है वो। तो रसूलुल्लाह ने कहा हाँ तुम सही पहुंचे, यही है वो। शहादत हज़रत उस्मान जो है ये बहुत बड़ा एक दब्बा है हमारी तारीख के ऊपर। मेरा ख्याल है कि ये जो शहादत हज़रत उस्मान है ये उनके लिए तो बाइस शर्फ उनके लिए तो था, लेकिन हकीकत में उम्मत मुस्लिमा के लिए अगर आप कहें तो दब्बा है। लेकिन एक बात यहाँ पे और क्लियर करने की जरूरत है बिलाल भाई, बहुत मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि हज़रत उस्मान की कत्ल में, एक बात याद रखना, शहादत में एक भी सहाबी शामिल नहीं है। ये लोगों ने अभी खाम मशहूर किया हुआ कि उनकी शहादत में किसी एक भी सहाबी। इस बात की तरफ आइएगा ज़रा कि बैत रिज़वान जो है ये जिस जगह हो रही है वहाँ सारे लोग जो हैं वो उम्रे के लिए जा रहे हैं, जानवर उनके साथ है। उमर बिन मसूद जो हैं वो काबा से आते हैं,
قریش کی طرف سے آتے ہیں کہ نگوشیٹ کریں، اور آپ کی طرف ہماری طرف سے حضرت عثمان غنی جاتے ہیں کیونکہ ان کے وہ سارے جاننے والے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اہم بات ہے نا حضرت مولانا صاحب، وہ یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساروں سے بیعت لی، اپنے ہی ایک ہاتھ پہ دوسرا ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور عثمان کی بیعت لی. اب یہ جو بیعت لینا یعنی کہ اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کہنا اور نبی پاک کا کہنا، یہ اس کردار کو کتنا معظم بنا دیتا ہے. دیکھیں اگر دو جگہ پہ دیکھ لیا جائے نا، ایک تو ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ایک تو یہ قرآن پاک کی آیت، اور دوسرے جو ہے وہ جو لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، حضرت عثمان جو ہیں اگر وہ ذو النورین ہیں، وہ ذو البشارتین ہیں، ذو الہجرتین ہیں، ذو البیعتین ہیں، اللہ نے ان کو ایسے ایسے، یعنی دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر ہوتی ہے اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام کلثوم دیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو وہ عثمان کے عقد میں آتی، اور ایک روایت میں آتا ہے اگر 100 بیٹی بھی ہوتی تو وہ عثمان کے عقد میں آتی. عثمان غنی جہاں پہ باحیا تھے وہاں پہ قرآن کے قاری تھے. یہ جو حدیث مبارکہ آتی ہے نا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، یہ بھی سیدنا عثمان سے ہے. اور سیدنا عثمان فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب میں قرآن کو دیکھوں نا، جب میں قرآن کو پڑھوں نا. سیدنا عثمان غنی قاری قرآن بھی ہیں، راوی قرآن بھی ہیں، ناشر قرآن بھی ہیں، بہت ساری جو جملہ صفات کی جمع کرنے والے، جی ایک امت کو ایک رات پہ جمع کرنے والے بھی ہیں. اچھا یہ اس موضوع پہ بھی کبھی بات نہیں ہم کرتے ہیں. جی تو حضرت عثمان کی جو خصوصیات ہیں وہ کوئی کم نہیں ہیں. دیکھیں مدینہ طیبہ میں جب ان کی شہادت قریب ہے جو انہوں نے خطبہ دیا تو دو باتیں جو عرض کی تھیں کہ مجھے یہ بتاؤ کیا مدینہ کے اندر پینے کے لیے کوئی پانی تھا؟ تو بیر روما جو تھا یہ خرید کے کس نے دیا؟ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خریدا گیا، پھر پورا خریدا گیا، پورا خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی بشارت سنائی گئی. اور دوسرا جب مسجد نبوی میں جگہ تنگ پڑ گئی تو جگہ خرید کر دینے والے کون تھے؟ کہا آج میں تم سے پانی کے مشکیزہ نہیں مانگتا، مسجد میں جانا نہیں. یہ یاد رکھو باغیوں بلوائیوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مجھے حکم تھا میں وہ جو قمیص نہیں اتاروں گا. اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ہیں، وہ جو اکثر ایک روایت ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضور مدینہ میں تشریف لائے نا تو حضور نے 4 باتیں بتائیں. فرمایا سلام میں پہل کرو، افشو السلام، اطعموا الطعام، کھانا لوگوں کو کھلاؤ، وصل الارحام، صلہ رحمی کرو، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ کی اس وقت بندگی اور عبادت کرو جب لوگ سو رہے ہوں. یہ چاروں جملہ صفات سیدنا عثمان غنی میں تم پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ جب ہم ذکر کرتے ہیں ہستیوں کا تو میں ایمانداری سے بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کا حق ادا نہیں کر پاتے. مثال کے طور پہ کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں اس موضوع پہ تو ہم حضرت عثمان غنی کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے پتہ نہیں بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پہلی ہجرت 5ویں سال میں کی اور وہ حبشہ کی اور راستے میں سمندر آتا ہے، پھر دوسری ہجرت کی 7ویں سال میں، پھر تیسری ہجرت کی جو مدینہ شریف میں کی، 2 حبشہ میں 1 مدینہ شریف میں. مفتی زبیر آپ میرے ساتھ ہیں. حضور اقدس اتنی محنت کرنے والے صحابی ہیں یہ، اور اتنی شہادتیں ہیں آپ کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ باحیا ہیں. ہم آج اپنے کیا بیان میں حضرت عثمان غنی کی غنی کے علاوہ جو خوبیاں ہیں ان کا بیان کر پاتے ہیں؟ دیکھیں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل اور مناقب ہیں ان کا احاطہ ہم نہیں کرتے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، میں ایک مرتبہ دمشق گیا تھا شام میں، وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مجھے وہاں کے ایک عالم کی بات بڑی اچھی لگی. وہ باقاعدہ حضرت عثمان غنی کی سیرت پہ مسجد کے اندر کورس پڑھا رہے تھے اور 4تھا مہینہ چل رہا تھا. حضرت عثمان غنی کے فضائل اور مناقب کو وہ بیان کر رہے تھے. اس ٹرینڈ کو یہاں پر بھی چلانے کی ضرورت ہے. خلفائے راشدین بالخصوص حضرت علی، حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، ان حضرات کی سیرت کو کورسز کی شکل کے اندر کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر میڈیا پر بیان کرنا چاہیے. دیکھیں انسان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں: جان، مال، وقت. مال کی صورتحال کیا ہے؟ لشکر تیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے پاس جہاد کے لیے پیسے نہیں. کون ہے جو اپنے مال مقبول کو خدا کی راہ میں خرچ کرے گا؟ اس لشکر جہاد کو حضرت عثمان نے تیار کر دیا. ایک مرتبہ فرمایا مسجد کو کون وسعت دے گا اور جنت میں ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی نے اپنا مال پیش کر دیا، مسجد کو وسعت دے دی. ایک مرتبہ فرمایا کون ہے جو بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، مسافروں کے لیے وقف کرے گا. بیر روما کو خرید کر حضرت عثمان غنی نے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا. یہ ہو گیا مال کا خرچہ.
جہاں تک ان کا وقت ہے وہ خود خلیفہ راشد ہے، ان کی ساری زندگی خرچ ہو گئی. جہاں تک آخری چیز رہ جاتی ہے جان، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ بھی اللہ کی راہ کے اندر انہوں نے خرچ کر دی. تو کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا منبر و محراب دے گا، مگر یہ شہادت بھی کتنی عظیم ہے جس کی شہادت کی گواہی خود روز قیامت اللہ کا قرآن دے گا. قرآن کے صفحات پر ان کا خون سبحان گر اللہ. رہا ہے. واہ 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 واہ. اپنی زبیر بھائی جان آپ بھی نے بڑا دے دی. خوبصورت جملہ کہا اور بڑا خوبصورت حصہ ڈالا. یہ وہ ہستی ہے، پہلی جو ہجرت آپ نے فرمائی اس وقت صرف 12 تھے جو کہ آپ کے ساتھ حبشہ گئے. دوسری دفعہ جب ہجرت فرمائی، کیونکہ یہ خبر مل جاتی تھی کہ شاید سارا جو پیچھے مکہ چھوڑ کے آئے وہ مسلمان ہو گیا، وہ صرف 102 لوگ تھے. اور تیسری ہجرت جب فرمائی تو وہ 1400 لوگ تھے. لیکن خوبصورت بات وجہ مجھے کیا یاد آ رہی ہے، آپ نے جو روایت سنائی نا، اس پہ جب حضرت عثمان غنی جو ہے وہ لینے گئے نا اونٹ، تو پھر ان کی تسلی نہیں ہوتی تھی. وہ کہتے تھے اچھا یہ اونٹ ہے نا تو بھائی گھوڑے ہیں اتنے، یہ بھی بیچ میں ڈال لوں، پھر یہ بھی ڈال لوں بیچ میں. یہ تسلی نہیں ہو رہی تھی کہ اب میں کتنا دوں تو یہ کافی ہوگا. یہ جو حسد ہے نا دینے کا، خدا کی قسم غنی کا لقب بھی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی ہم یہ کہہ کے شاید وہ حق پورا نہیں کر پاتے. خیر البشر ہے تو ہے خیر الانام، خیر البشر ہے تجھ پہ لاکھوں سلام. خیر البشر ہے تو ہے خیر الانام، خیر البشر ہے تجھ پہ لاکھوں سلام. تیرے دربار میں، تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو بادشاہ ہے ہم تیری مدحت کے پھول چنتے ہیں، صلی علی قرآن بھی تیری ہی مدحت کرتے ہیں. انسان کیا جن و ملک، انسان کیا جن و ملک تیرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. تیرے دربار میں، تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دنیا تیری، کعبہ تیرا، قرآن تیرا، طیبہ تیرا، پتھر بھی تیرے ہاتھ پر پڑھنے لگے کلمہ تیرا. اوصاف تیرے دیکھ کر، اوصاف تیرے دیکھ کر کہنے لگا بندہ تیرا. تیرے دربار میں، تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. سب کچھ عطا ہے آپ کی، کیا بوزری کیا قمبری. تو مسکرا کر دیکھ لے بن جائے گی قسمت میری. کچھ بھی نہیں مانگوں، کچھ بھی نہیں مانگوں اگر مل جائے تیری نوکری. تیرے دربار میں، تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
اچھی اور خوبصورت حدیث ہمیشہ انشاءاللہ تعالی وہ سناتی بھی رہتے ہیں، سناتی بھی رہیں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے ایک جگہ اپنے صحاب کو اس بات سے منع کیا کہ یہاں بے دیر نہ لگائیں، جلدی سے گزر جائیں، اور اپنے سر پہ آپ نے کپڑا لے لیا، اور کچھ صحاب نے وہاں پہ رک کے ایک کنویں سے یا ایک جگہ سے تالاب سے وہ پانی استعمال کیا، آٹا بنایا سالن، تو آپ نے اس کو ضائع کیا، جانوروں کو کھلا دیا اور کہا فلاں جگہ سے جا کے آپ نے پانی لینا ہے۔ یہ پتہ ہے کون سی جگہ ہے؟ جب جو عمرہ کرنے والے یا سعودی عرب جانے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، تبوک اور حجاز کے درمیان میں ہجر یا اس کے سائیڈ یہ وہاں پہ جگہ، اس کی بہت بڑی نشانی، آپ اگر گوگل پہ بھی جائیں تو آپ کو پتہ کیا نشانی ہے کہ پہاڑوں کے اندر کھود کے گھر بنائے گئے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یہ بڑا ہی عجیب معاملہ ہے بلال بھائی جو آپ نے حدیث بیان کی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا باقی کنووں سے پانی نہ لینا، اور جس کنویں کا کہا نا کہ وہاں سے لینا ہے وہ تھا جہاں سے حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا۔ اور حضرت صالح کون تھے؟ اب دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام آئے، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے، حضرت نوح کے ایک بیٹے کنعان جو تھے انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے ان کو تباہ کیا۔ سالم جو بیٹے تھے ان کی اولاد جو ہے وہ حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت صالح علیہ السلام۔ یہ جو وقفہ ہے تقریباً یہ 1200 سال کے قریب یا 1500 سال کے قریب بنتا ہے، احتیاط کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں عمریں کیونکہ لوگوں کی لمبی ہوتی تھی تو وہ اپنے کچے جب گھر بناتے تھے تو وہ گھر گر جاتے تھے، تو اس لیے ان کو وہ پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ یہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمود، لیکن اس سے پہلے کی جو قوم تھی وہاں سے اگر شروع کریں تو یہ لوگ اتنی زیادہ بت پرستی کرتے تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے آ کے ان سے جب کہا تو اب غور کیجئے مزاج ویسا ہی ہے آج بھی لوگوں کا جو کہ ان قوموں کا تھا جن پہ اللہ نے کس طرح عذاب ڈالا۔ وہ کہتے تھے اچھا نہیں کرتے تو کیا کر لو گے، عذاب لے آؤ گے، اچھا کوئی ایسی بات دکھاؤ جو ہمیں سمجھ میں آئے، معجزات شرط کیا ہوئی؟ ایک ٹیم کے ساتھ بیٹھ کے وہاں پہ شرط یہ ہوئی کہ جناب اس طرح کی ایک اونٹنی ہو، اتنا اس کا قد ہو، اس طرح کا اس کا رنگ ہو، حاملہ ہو، بچہ ہے وہ، اور اس پہاڑ میں سے نکل کے آئے۔ حضرت صالح کہتے ہیں اچھا یہ سب کچھ کر لوں گا، ایمان لے آؤ گے؟ یہ کر کے دکھایا، پہاڑ شک ہوا، اونٹنی اس میں سے باہر آئی، بچہ اس کے پاس آیا، اس کے باوجود چند لوگ جو تھے وہ ایمان لے کر آئے۔ اب یہ جو صورتحال بنی کیونکہ اونٹنی بہت بڑی تھی، اس کا دودھ سارا قبیلہ پیتا تھا، وہ جو چشمہ تھا یا وہ جو کنواں تھا جہاں سے وہ پانی پیتے تھے، شرط یہ ہوئی تھی کہ ایک دن لوگ پیئیں گے پانی اور ایک دن اونٹنی پیے گی، اکیلی اونٹنی پیے گی، وہ اتنی بڑی اونٹنی تھی۔ اس پہ عمرہ نے، وہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، پھر وہ نیچے تک آتا ہے تو پھر وہ بس جو سیاست ہوتی انہوں نے کہا جناب دیکھیں جی ہمارے پہ تو ایک دن پانی نہیں ملتا، حالانکہ وہ پانی اکٹھا کر لیتے تھے۔ پھر ہائرنگ ہوئی ٹارگٹ شوٹرز کی، کیا ٹارگٹ شوٹر کہنا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹارگٹ کلنگ ہوئی اور اس کو تیر مارا گیا، پھر اس کو اور اس میں خواتین بھی شامل تھی۔ خواتین نے باقاعدہ بڑکایا تھا، جب وہ تھوڑا روک کے اس کی چیخ کی آواز سن کے اونٹنی کی خواتین نے بڑکایا۔ بلال بھائی بنیادی طور پہ جو آپ نے یہ پورا لب لباب بیان کیا نا، یقین ماننے یہی مزاج صرف تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں اس امت محمدیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ نہیں ہے الذین یؤمنون بالغیب؟ کیا امت محمدیہ کے پاس قرآن موجود ہے، مانتے ہیں معجزہ، لیکن حصی معجزہ کیا ہم میں سے کوئی مسلمان مانگتا ہے؟ جب تک بابا کر کے نہ دکھائے وہ تو اس کو چھوڑے نہیں، حصی معجزہ دیکھیں ان انبیاء سے حصی معجزے مانگے گئے ہیں، حضرت موسیٰ سے، عیسیٰ سے، صالح سے۔ اب انہوں نے کنڈیشن شرط یہ لگائی تھی کہ یہ اگر ہو گیا تو ایمان لے آئیں گے، پھر نہیں لے کر آئے، لے کے پھر نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے مزاج بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ ہمیں، اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ میں نے قرآن معجزہ دے دیا ہے، بس بہت ہے۔ رسول اللہ کی زندگی میں تو معجزے ان کو دیے بہت سے، لیکن امت کے اندر جاری معجزہ کوئی نہیں کہ نبی بھی موجود ہو اور معجزات بھی دکھاتے جائیں امت کے کہنے پہ، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے مانگے بھی نہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں کیونکہ یہ ان کی خصوصیت اللہ نے بیان کی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے بلال بھائی جو مجھے نہیں دیکھا ہوگا، لیکن مجھے دیکھنا اگر ان کو پتا چل جائے کہ صرف میری ایک شکل کی ایک سیکنڈ دیکھنا وہ اپنی پوری جائیداد خرچ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی یہ فضیلت بیان کی ہے۔ بنیادی طور پہ بلال بھائی یہ جو مزاج ہے نا یہ بدلنے کی ضرورت ہے، ابھی تک نہیں کہ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں، لوگ ہمیں نہیں کہتے آج 5,000 سال میں مزاج نہیں بدلا، لوگ کہتے ہیں نا یہ حدیث دکھا دیں، یہ قرآن کی آیت دکھا دیں، مان جائیں گے، ثابت کر دیں، مان جائیں گے، جب دکھا دی جاتی ہے نہیں مانتے۔ نہیں، یہ بنیادی بات ہے، یہ اس کا فلسفہ۔ انہوں نے عذاب مانگا، انہوں نے کہا اچھا دے دیں عذاب۔ کتنا تکبر ہے، پہلے چہرے ان کے زرد ہوئے، پھر سرخ ہوئے، پھر سیاہ ہوئے، اگلا دن آخری دن اتوار کا تھا، اس دن چیخ کی آواز آئی، ساری قوم جو ہے اللہ نے
تباہ و برباد کر دی. یہ واقعات جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تک پہنچے, یہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے, نبی پاک کے وسیلے سے ہم تک پہنچ گئے. بے شک ہم نے سبق سیکھا ہے کہ یہ تکبر نہیں کرنا, یہ دیکھ کے ایمان لے آنا ہے, اپنی عقل اور شعور کو پھر دبا دینا ہے, پھر چیلنج نہیں کرنا کہ اچھا لیا جو کرنا ہے. ہم ہی یہ جملہ کیا کہتے تھے امت والے حضرت صالح کو, ہم ہی میں سے تو نکلے ہو, تم کون سے کوئی بڑے بادشاہ ہو جو کہ تم کہہ رہے ہو. آج بھی یہ تکبر ہمیں ایز اے امت موجود نہیں. دیکھیں بلال بھائی, اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرو, اپنا عقیدہ ٹھیک کرو, غیر اللہ کی پوجا نہ کرو, شرک سے منع. ہر نبی نے کہا, ہر نبی کی یہ دعوت تھی. ایک تو یہ انہیں کہا. دوسرا, ان کے اندر مال دولت کی وجہ سے عمریں طویل تھیں اور جسامت میں بڑی وہ طاقتور لوگ تھے. ضد کی وجہ سے, ہٹ درمی کی وجہ سے, اکڑ مزاجی کی وجہ سے, تکبر غرور کی وجہ سے, عدم برداشت کی وجہ سے وہ لوگ تباہ ہو گئے. اور ہمیں یہ سبق آج دیا جا رہا ہے کہ خدا را اپنے عقائد بھی صحیح کرو اور اپنے اعمال بھی صحیح کرو. اپنے عمل کے اندر, اپنے رویوں کے اندر خدا را اعتدال لے آؤ, خدا کے واسطے, خدا کے واسطے. ضد پہ نہ اڑو, تکبر پہ نہ اڑو. دیکھیں جتنے بھی اللہ کے پیغمبر آئے نا, سب پیغمبروں کی ایک دعوت تھی, اور تمام قومیں جو تباہ ہوئی بیس جو تھی سب سے بڑی بات تکبر تھی. اڑ گئے, مالدار لوگ اڑ گئے کہ ہم نے نہیں ماننا اس بات کو. عقل پہ تکبر ہے, اپنی عقل کے اوپر معجزہ دیکھنے کے بعد بھی. بلال بھائی جو بات آپ نے کی ہے, اچھا پہلے عجیب بات ہے کہ کہا میں ایک دن میں سارا پانی پی جاتی ہے, ایک دن وہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایسی بنائی تھی ایک دن سارا پانی پی جاتی ہے. اس بات پہ اعتراض تھا, لیکن جو دودھ دیتی تھی اس کے بدلے میں اچھا ایک بات اللہ تعالیٰ نعمت بھی تو دے رہا ہے. بلال بھائی, جیسے ہمیں جیسے یہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں قصص انبیاء کرام کے, ظاہری بات ہے ان کے سامنے بھی تو نوح علیہ السلام کی بات ہوئی ہوگی نا, نبیوں کے قصے بیان کیے گئے ہوں گے, ان کو بتایا گیا ہوگا کہ یار ان باتوں کی وجہ سے یہ وہ اعمال رذیلہ قومیں تباہ ہوئی ہیں, بچ جاؤ بچ جاؤ. اس میں بڑی خوبصورت بات ہے حافظ صاحب نے کی کہ ہم نعمت خداوند کو کسی کاؤنٹنگ میں نہیں لا رہے. وہ دودھ دے رہی ہے, سارے لوگ پی رہے ہیں. یہودیوں نے بھی تو مچھلیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا. ان کا اپنا مطالبہ تھا, اپنا مطالبہ تھا, اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے. جیسے ابو جہل نے حضور سے مطالبہ کیا تھا, مٹھی میں کنکر والا یہ میں مانوں گا, لیکن بعد میں پھینک دیا, چاند کو کر دو. تو یہ تو روزے, اچھا چاند جب کٹا ہوا دیکھا نا, تو جمیلہ جو تھی نا اس کی بیوی, اس نے پتا کیا کہا, یہ جادوگر بڑا ہے, اس کا تو آسمان پہ بھی چلتا ہے. حضرت صالح پہ بھی یہی الزام لگا تھا کہ یہ جادو ہے. صالح السلام کو بھی یہی کہا تھا کہ جادو ہے. اچھا اپنے جیسوں میں سے نبی نہیں مانتے ہم لوگ. یہ دیکھیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی آتا ہی ان میں سے ہے, اور ان کی قوم میں سے آتا ہے, اگرچہ نسب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. بلال بھائی ایک اور بات ضمنی طور پہ, اذم باس اشقاہا, اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا شقی القلب اٹھا اور اس نے اونٹنی کو مارا, کدار نامی, بعض روایات میں آتا ہے اس کا نام کدار تھا. اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ میری امت کا شقی القلب اور اشقاہا وہ حضرت علی کو مارے گا, جس طرح انہوں نے, یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی تھی. کوچے کا کمال کی بات, وہ بدبخت جو ہے اس امت کا ہے, اس امت کا اشقاہا وہ ہے جس نے کہ حضرت علی کی داڑھی کو. اب یہ دیکھیں, وہ تو اونٹنی تھی, یہاں پہ خلیفہ کیا مثال دی ہے. یہی بات ہے, وہ تو اونٹنی تھی, وہ تو اونٹنی تھی. اور اچھا بلال بھائی محدثین نے یہ بھی عجیب و غریب ایک نقطہ اٹھایا کہ اونٹنی نے چیخ ماری تھی, بالکل. تو ان کے اوپر عذاب کیا آیا, چیخ کا. ان کے اوپر صرف چیخ کا عذاب آیا, لیکن اللہ نے اس کو بیان کیسا کیا, فدمدم علیہم, فدمدم, یہ جو لفظ ہے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ایسا ہی سخت آواز تھی, ایسی سخت آواز تھی. لال بھائی اس کی آواز سن کے ان کے جسم برابر ہو گئے. عذاب جو ہے یہ تبوک تک, حرم تک نہیں گیا, یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے, یہ بھی اللہ کا معجزہ ہے. اور کو کبھی عراق جانے کا اتفاق ہو تو وادی سلام ضرور جائیں جو کہ نجف کے پاس ہے. لیکن بلال بھائی ایک بات, ان کو صرف دیکھنا چاہیے, یہاں پہ رکنا نہیں چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے خود ہی بیان کی کہ یہاں سے تیزی سے گزرو, اس کو بجائے صرف دیدہ عبرت کے لیے تیزی سے گزرو, جہاں پہ بھی عذاب ہو اور برائی ہو وہاں سے تیزی سے گزرو, تیزی سے گزرو, تیزی سے گزرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس حدیث ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو, اس پہ آپ نے اپنی طبیعت کے مطابق رائے دینی ہے. اور صحیح بخاری کی حدیث ہے, اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ شہید جائے گا قیامت کے روز اللہ کے سامنے, تو وہ اپنے بڑے مقامات کے ساتھ جائے گا, تو اللہ کہے گا کہ اس کو اوندھے منہ الٹے منہ کے ساتھ اس کو دوزخ میں گھسیٹ کر لے جاؤ. کیوں دوزخ میں گھسیٹ کر لے جاؤ؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تو شہید ہوا. کہا نہ, تو اپنی بہادری اور عظمت دکھانے کے لیے لوگوں کو کیا تھا, میری خاطر نہیں کیا تھا, اللہ کی خاطر
اور اپنی شجاعت کی خاطر، دونوں کا فرق ہے. پھر کون آئے گا؟ پھر ایک عالم آئے گا، وہ کہے گا میں نے تیرے دین کا بڑا نام لیا، میں نے بڑے قرآن پڑھے، میں نے لوگوں کو بڑا طالب علم بنایا، اللہ تیرا نہ 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 تو نے اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے کام کیا. اللہ کے سامنے آپ جھوٹ اور آرگومنٹ نہیں دے سکتے، نیتوں کی بات ہے. اور تیسرا ہوگا سخی، وہ کہے گا اللہ میاں دیکھ دسترخوان لگائے، میں کراچی میں گیا، میں نے وہاں پہ کیا کیا کام کر دیے، ایک ایک بوری دی آٹے کی اور 20 تصویریں کھنچوائیں، یہ سارے کام کر کے. اللہ کہتا ہے تو نے میری خاطر کسی کو نہیں آٹا دیا، تو نے میری خاطر روزہ نہیں کھلوایا، تو نے تو وہ ویڈیو کلپ بنوانے کے لیے کیا تھا. تو بھی بیٹا الٹے منہ اوندھے منہ دوزخ میں گھسیٹ کر لے جائے. حضور اقدس کون ہے؟ شہید. کون ہے؟ عالم. کون ہے؟ سخی. ہماری نظر میں تو ان تینوں کی دنیا میں بڑی عزت ہے حافظ جی. دیکھیں بلال بھائی، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اہل علم ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اہل ثروت ہونا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، جان ہی دے دینا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. لیکن اگر ان تینوں کاموں کے اندر بھی آپ کی نیت درست نہیں ہے تو باقی جو اعمال ہیں ان کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہوگی. یعنی باقی جو اعمال ہیں، باقی جو عبادات ہیں، ان کی رب کی بارگاہ میں کیا اوقات اور کیا حیثیت ہوگی. اگر علم ہونے کے باوجود، اگر اہل ثروت ہونے کے باوجود بھی آپ، اور اگر آپ شہید ہونے کے باوجود واسطہ خدا نہیں ہے، آپ کی نیت درست نہیں ہے، یہ ہاتھ جھاڑ لیں، یہ ہاتھ جھاڑ لیں. کیونکہ دیکھیں بخاری میں روایت ہے نا، انما الاعمال بالنیات، آپ کی نیت درست ہونی چاہیے. اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو دیکھیں ہجرت کا عمل، یہ جو روایت ہے اس میں ہجرت بھی بتائی گئی کہ گھر کو چھوڑ دینا، علاقے کو چھوڑ دینا بلال بھائی کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا. اس میں یہ بھی بات تھوڑی سی توجہ کیجئے کہ ہم لوگوں کی نیتوں پہ ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، یہ روز قیامت خدا کا کام ہے کہ وہ نیتوں پہ فیصلہ. دیکھیں جی، کوئی کسی کی نیت کے اوپر کوئی فیصلہ نہ دے سکتا ہے، نہ دینا چاہیے. آج کل لوگ دے رہے ہیں اور یہ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں میں ابھی سورۃ دہر کی 2 آیتیں میرے ذہن میں ابھی آئی ہیں، میں چاہتا ہوں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ جو 2 آیتیں ہیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا اور ان کی خادمہ، ان کی شان کے اندر یہ ان کا نزول ہوا کہ وہ اللہ کی محبت میں یتیموں کو، مسکینوں کو، اسیروں کو کھلاتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، نیت ان کی کیا ہوتی ہے کہ صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ راضی ہو جائے. وہ اس کے اوپر بلال بھائی نہ بدلہ چاہتے ہیں، چلو آج ہمارے پاس لے لو، کل تمہارے پاس ہوگا تو ہمیں دے دینا. یہ نہیں چیز، بدلہ تو دور کی بات. سر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ یار شکریہ ادا کر دو، وہ یہ بھی نہیں چاہتے. تو سر بات یہ ہے کہ بچے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں. اور سر یہ جو پلیٹ جو نانوں کی اٹھا کے دی ہے نا، یہ غذا نہیں تھی، یہ دوا تھی، یہ طبیب نے بتایا تھا، وہ بھی اٹھا کے دے دیے. تو ہمیں وہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ سر اللہ کے لیے کرو. انتہائی شکریہ، انتہائی شکریہ. سوال تھا کہ حضرت بلال حبشی کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ خرید کا لفظ بھی ویسے ٹھیک ہے، آزاد کروایا تھا یوں کہنا چاہیے. اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. اور یہ صحیح جواب شکر الحمدللہ لاہور سے بھی کوئی آیا ہے. اور یہ ہیں ہماری بچی ربیہ. ربیہ آپ کو مبارک ہو، اور آپ کا جو پریزنٹ ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے اور یہ آپ تک پہنچ جائے گا. اور اب چلتے ہیں ہم اپنی بچی کی طرف اور سنتے ہیں کیا ہی خوبصورت کلام ہے یہ. میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتر کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام
چمن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے میں تو پرجتے